इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। महमूद खान, आपने जो बातें की, मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये जारी होगी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम ये सारी ये बातें समझ ले। हम ये इस चीज़ को हम समझते नहीं कि ये एक बहुत बड़ा ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। बदकिस्मती से जब भी हमने अपनी ज़िंदगी में सुना, तो क्योंकि मेरी तो उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो कभी किसी ने इस ख्वाब को लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं किया, समझाया ही नहीं कि ये ख्वाब क्या है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये आप जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे मुल्क का मकसद क्या था और ये हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें चलना चाहिए था जो नहीं चले। देखिए, नमाज में जब हम पढ़ते हैं, मुझे हैरत होती है कि कई लोगों को ये नहीं पता कि नमाज में वो अल्लाह से मांगते क्या हैं। एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह, दो जिंदगी में रास्ते हैं, हमें उस रास्ते पे लगा जिस पे तूने लोगों को जिस पे तूने नेमतें बख्शी, दूसरे रास्ते पे नहीं जो एक इंसान के तबाही का रास्ता। ये मुल्क का भी यही है। मुल्क भी दोनों रास्तों पे जा सकता है, अपने तबाही के रास्ते पे और उस रास्ते पे जिस पे अल्लाह की नेमतें बख्शी गई। मदीना की रियासत के ऊपर सबसे ज्यादा अल्लाह ने अपनी नेमतें बख्शी थी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। हमें तारीख ही नहीं पता, कभी इस तरह का चेंज आया ही नहीं दुनिया में। और इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, उनके कदमों पे, उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी है। हम अगर उनके रास्ते पे जाते हैं, एक इंसान जाता है वो बड़ा इंसान बन जाता है, और अगर एक कौम जाती है तो वो कौम ऊपर उठ जाती है। जिस तरह मदीना की रियासत के अंदर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है कि वो कौम, उसने दुनिया की कई सदियों तक इमामत की, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, जिनके कोई आपस में कबीले लड़ते थे, कोई पूछता नहीं था उनको। दो एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। उधर से वो उठ के, और ये भी दुनिया की तारीख का एक हिस्सा है कि इतनी तेजी से कभी भी कोई कौम दुनिया पे गालिब नहीं होगी। तो हम जब एक बड़े ख्वाब का नाम लेते हैं पाकिस्तान, तो वो हमारे जो नजरियाती लीडर थे, अल्लामा इकबाल, वो ये कह रहे थे, क्योंकि सारे मुसलमान तो पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे बर्रे सगीर के, लेकिन ये इस मुल्क ने मॉडल बनना था उस रास्ते के ऊपर जिसने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना था। तो उसके कई असूल अल्लाह ने तय किए हुए हैं। सबसे पहला असूल कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जिसको इंसाफ कहते हैं। सब कानून के सामने एक बराबर। जो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए एनआरओ और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना है। जिसके ऊपर मैं बार बार ये हदीस अपनी कौम को सुनाता हूँ कि दुनिया के अजीम लीडर ने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और गरीब बेचारा जेलों में। तो हमारा मुल्क में दो असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। एक कानून की बालादस्ती, और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होके एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। और दूसरा मकसद कि अपने कमज़ोर गरीब तबके को ऊपर उठाना है, जो कि दुनिया की तारीख की मदीना में पहली फलाई रियासत बनी थी,
جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور لوگوں کے لیے. یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فلیٹ، کیوں یہ 2011 تب سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ چلتا نہیں؟ کیونکہ غریبوں کا پروجیکٹ ہے. یہی وی آئی پیز کا ہوتا تو 2 سال میں پورا ہو جانا تھا. غریبوں ہیں، کسی کی آواز نہیں ہے، مزدور ہیں، ان کا پیسہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، ان کی زمینوں بھی اور استعمال ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ گروپ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آواز نہیں ہے لوگوں کی، کمزور ہیں لوگ. ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ہم اپنی کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لی گئی تھی. تو انشاءاللہ جب بھی ہمارا ٹائم ختم ہوگا، یہ 5 سال ختم ہوں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں میں دیکھنا چاہتا کہ امیر کیسے رہ رہا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کمزور طبقہ، اس کو ہم نے کیسے اوپر اٹھایا ہے. آپ کو شاید میرے پختونخوا کے ممبر آف پارلیمنٹ، میرے چیف منسٹر، گورنر، منسٹرز، ایم پیز، شاید آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پختونخوا کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت دی. کیوں؟ جبکہ وہ کبھی دوسری باری نہیں دیتے کسی کو، ایک باری دیتے ہیں لوگوں کو، دوسری باری میں وہ گیا تو دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں. تو کیوں 2/3 اکثریت دی؟ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ ابھی انہوں نے شائع کی ہے. 2013 کے بعد سارے پاکستان کے صوبوں میں جس صوبے کے اندر سب سے تیزی سے غربت کم کی گئی وہ پختونخوا تھا. جس صوبے میں، دوسری چیز، سب سے تیزی سے امیر غریب میں جو فاصلہ تھا وہ کم کیا گیا وہ پختونخوا تھا. اور تیسری چیز UNDP کی رپورٹ میں آئی کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی، انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی، وہ پختونخوا تھا. اس لیے پختونخوا کے باشعور لوگوں نے 2/3 اکثریت دی ہمیں. مجھے تب بھی میں سنتا تھا جی کدھر ہے نیا پختونخوا، بڑے بڑے وہاں سے آتے تھے پنجاب کے وہ پولیٹیشین جو آج دم دبا کے لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے. زیادہ دیر نہیں بچے گے، انشاءاللہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے، فکر نہ کریں گے. تو یہ یہاں آ کے کہتے تھے کدھر ہے نیا پختونخوا، کیونکہ ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ صرف بڑے بڑے امیر کو امیر کر دو. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس باری جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو جو انقلاب آئے گا وہ سب سے پہلے صحت کا انقلاب. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو صوبہ جس نے سب سے پہلے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی، مطلب کہ سارے شہریوں کو کور کیا ہیلتھ انشورنس سے، وہ پاکستان کی تاریخ میں وہ صوبہ. اور آپ کو اس کا اعزاز جاتا ہے محمود خان کہ آپ نے سارے صوبے کے لوگوں کو کور کیا. اور آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ہے، ایک پختونخوا کے شہری کا آئی ڈی کارڈ کا مطلب کہ اس کا خاندان کو ہیلتھ کوریج پوری مل گئی ہے 10 لاکھ روپے کی. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر اب ہسپتال بنائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں محمود خان پیسہ ہی نہ خرچ کرنا پڑے، پرائیویٹ سیکٹر آ کے یہاں ہسپتال لگا دے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اب زمین دے دیں. صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ زمین کی شہروں میں اتنی زیادہ قیمتیں ہیں کہ وہ ہسپتال بناتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کی کنسیشن پہ یہاں زمین دے دی تو پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ اب تو سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، تو سب پہلے تو یہ تھا نا جی غریب علاقوں میں جاتا کوئی نہیں تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، اب تو ساروں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. کہیں بھی گاؤں میں بھی اب ہسپتال بن سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے آپ کو پیسے نہ لگانے پڑیں گا. اور دوسری چیز، یہ جو ہاؤسنگ کی میں نے بات کی، یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ پاکستان میں بڑی مشکلوں سے ہم نے سارے قانون اور رکاوٹیں دور کرتے ہوئے یہ جو عام مزدوروں کے لیے گھر، عام لوگوں کے لیے، ویلڈر کے لیے، مکینک کے لیے، جو آج تک کبھی گھر سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کو اپنے سر پہ چھت ملے گی، یہ ان لوگوں کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں اب وہ ہم نے وہ رکاوٹیں ختم کی ہیں کہ اب بینک پیسے دیں گے
کہ وہ اب عام آدمی اپنے لیے بینک سے قرضہ لے کے اور وہ گھر بنا سکے. تو انشاءاللہ مجھے یہ جو آپ کا پتہ چلا کہ 5 سال میں وہ جو آپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 5 سال میں پوری قسطیں کریں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کی قسطیں لمبی کر دیں گے, تاکہ زیادہ بوجھ, یعنی کہ ایک آدمی جتنا گھر کا کرایہ دیتا ہے اتنی قسط ہونی چاہیے, تاکہ وہ قسط بجائے کرائے پہ جائے وہ قسط دے اور اپنا اس کا گھر ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ میں اس کا پورا کروں گا. اور وہ جو آپ نے باقی آپ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو لیبر کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, میں نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پہ جا کے آج ہی بلکہ کل پہنچ کے میں آفس میں تاکید کروں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پارٹنرشپ کریں, تاکہ یہ جو جتنے بھی آپ کے یہاں ہم کنسٹرکشن شروع کر سکیں اور مزدوروں کے گھروں پہ, تاکہ ساری جگہ کام شروع ہو جائے. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے کر دوں گا. اور آخر میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ میں 2 سال پہلے آ کے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی ممند ڈیم کی. تو آج جب میں نے وہ جو ممند ڈیم دیکھی ہے, ماشاءاللہ وہ پورا کرونا کے باوجود پورا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور 2025 میں یہ ڈیم بن جائے گی. اور اس ڈیم سے 17,000 ایکڑ زمین مزید پشاور کے علاقے میں اس کے اوپر سیراب ہو جائے گی, اس کے لیے پانی ہو جائے گا. پشاور کے لیے 300 ملین گیلن کا پانی آ جائے گا, کیونکہ پشاور کا پانی نیچے جا رہا ہے. تو اس سے پشاور کے لوگوں کو پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر بجلی, جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے, تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممند ڈیم سے. تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ بڑی ڈیم پہلی پاکستان میں بنے گی. اس کے بعد مزید اور بادشاہ ڈیم ہے, پھر آگے 9 اور ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں, کوئی بڑی ہیں کوئی چھوٹی ہیں. تو اگلے 10 سال تک, یعنی 2028 تک 10 ڈیمز بنیں گی پاکستان کے اندر, جس کے اندر ممند اور بادشاہ ڈیم سب سے بڑی ڈیمز ہوں گی. پھر اس کے بعد داسو بھی بہت بڑی ڈیم ہے. تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے ڈیکیڈ آف ڈیمز, کہ 10 سال کے اندر ڈیمز جو کہ 50 سال پہلے ہمیں بنانی چاہیے تھی, وہ انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں, کیونکہ آگے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا. اور پھر کیونکہ ہمارے فوڈ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو وہ فوڈ سیکیورٹی کا, تو اس کے لیے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے, اور سستی بجلی کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم نے ڈیمز اور بنائی نہیں. پاکستان میں تو 50,000 میگا واٹ کا ہم پانی سے بجلی بنا سکتے تھے, اور ہم نے کیونکہ نہیں بنائی تو اتنی مہنگی بجلی آج پاکستان کو پڑ رہی ہے, اور قرضے بھی ملک کو بھی مقروض کیا ہوا ہے. تو یہ بھی مجھے آج بڑی خوشی ہے آپ کے مزدوروں کے لیے فلیٹس کا بھی, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بالکل آج جو میں نے ممند ڈیم دیکھی ہے بالکل ٹائم پہ مکمل ہوگی 2025 میں. میں آخر میں پھر سے آپ کو, محمود خان پختونخوا, آپ کو اور پختونخوا صوبے کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ, جو آپ نے سب کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, یعنی پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے اور کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک کمزور لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.